अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम, मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। नाजरीन, कल दो बड़े इदारों की अहम तरीन आला शख्सियात की जानिब से कुछ अहम बयान आए हैं। पहला बयान आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी का ISPR की जानिब से हैंड आउट की शक्ल में जारी हुआ, जिसमें उन्होंने फर्द वाहिद और इदारे की बात की और साथ ही कहा कि मुल्जिम को मुल्जिम कहा जाए, मुजरिम नहीं, और बेहतर होगा कि फैसले कानून पर छोड़ दिए जाएं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ये कहते हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम टैंकों से नहीं होता और वो दिन गए जब मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती का तयन जो था वो टैंकों और मिसाइलों की तादाद से हुआ करता था। दोनों शख्सियात के बयानात पर सियासतदानों का मोहतात रवैया देखने में आया। अब तो इसका जो मोहतात रवैया है ये कोई हिकमत अमली है या किसी तब्दीली के तूफान का पेश खैमा साबित हो सकता है। इस पर आज हम बात करेंगे और आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा यह है कि इदारों और अवाम के माबैन तकसीम जो है, आप क्या समझते हैं कि ये किसका एजेंडा है? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS करें या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और बहुत सी खबरें हैं हमें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आज समी साहब से लेते हैं। जी समी साहब। शाजिया, अमेरिका में अब आज वोटिंग का आगाज़ होने वाला है। चंद घंटों के बाद कैंपेन पूरे अरूज में है और जो आखिरी जो सर्वे आया है, जो वहाँ पर इंतखाबी यानी तज्जिया जो आया, उसमें ओबामा की जो लीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ABC और वाशिंगटन पोस्ट का जो लेटेस्ट सर्वे जो आज सुबह उन्होंने रिलीज़ किया है उसमें ओबामा 50% हैं और मिट रॉमनी 47% है। लेकिन जो स्विंग स्टेट है, जैसे हम डावाडोल रियासतें कहते हैं, जिसमें फ्लोरिडा वगैरह है, ओहायो है, पेंसिल्वेनिया है, वहाँ पर जो मार्जिन है मिट रॉमनी और सदर ओबामा के दरमियान वो बहुत कम है। तो ये जो इलेक्शन है ये किसी भी तरफ मुड़ सकता है। अगरचे अमेरिकी मीडिया ने तो ये कह दिया है कि ओबामा जीतेंगे, लेकिन फॉक्स न्यूज़ और दूसरे चैनल्स यही कह रहे हैं कि मिट रॉमनी जीतेंगे। इस पर आज नज़र डालेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमेरिका से होंगे, उनसे लेटेस्ट लेंगे। और दूसरी जो खबर मैंने चुनी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियां नवाज शरीफ और ISI के साबिक सरबराह हमीद गुल के दरमियान एक मुलाकात है और ये बताया जा रहा है कि IGI के तर्ज पर एक बड़ा इंतखाबी अलायंस तश्कील देने की बातचीत हो रही है। इस पर नज़र डालेंगे आज। ठीक है काजी साहब। शाजिया, एक तो ये जो CNG का मसला था जिसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जा रहा है, इसके जो गयास साहब इसकी एसोसिएशन के हेड है, उन्होंने बताया है कि कोई 36 रुपये इस पे सरकार टैक्स ले रही थी। आम जो आपका एक सेल्स टैक्स है वो 16% है, इस पे 25% था। अब ये अगर कर लें और 7, 20, 21 रुपये उनकी ऑपरेटिंग कास्ट कर लें तो ये मिल के 56 रुपये बन जाता है। तो कुछ चीज़ें बातें सामने आ रही हैं। उस हवाले से कल भी मैं डिस्कशन देखता रहा और कुछ लोग कह रहे हैं जी मार्केट डिसाइड करे। अगर मार्केट इस तरह डिसाइड कर रही है, और पहली बात तो ये कि मार्केट कितनी सैक्रोसेंट है, कोई सहीफा तो नहीं है, हमारी इंसानों की बनाई हुई है। तो अगर वो इंसानों का इस्तेसाल कर रही है तो और जो दीगर चीज़ें हैं इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, कि आवाम के साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं। और एक और खबर जो ट्विन सिटीज़ से आई है, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं बेसिक, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ एक एजेंसी ने चलाए हैं कि दवाई तो कुछ वहाँ साफ़ पीने का पानी भी नहीं, रोमनी साहब जीते या कोई और, उन बेचारों को दवाई नहीं मिलेगी। तो ये इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तमाम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फौज और अदलिया के सरबराहान की जानिब से कल दो बयानात देखने में। अब हम इस तनाजुर में बात करते हैं कि क्या ये बयानात एक दूसरे के लिए मैसेज था, एक दूसरे के लिए बयानात थे समी साहब, या अपनी अपनी सोच की अक्कासी थी? ये डेफिनेटली अपनी अपनी सोच की अक्कासी थी। और इसमें जो सबसे जो अहम जो बात जो मुझे नज़र आ रही है वो मेरे चीफ जस्टिस के जो 4 सवालात हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती है। फिर उन्होंने ये कहा कि क्या जो शहरी हैं वो इस निज़ाम पर यकीन रखते हैं। फिर उनका सवाल ये था कि क्या जो मौजूदा निज़ाम है ये करप्ट लोगों की हौसला शिकनी करता है। फिर ये कि क्या सिविल और प्रॉपर्टी राइट्स महफूज हैं। फिर ये कि क्या मेरिट जो है उस पर ये सारा कुछ हो रहा है।
اصل میں یہ جو ساری کچھ لوگ تو اس کی یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اصغر خان کیس میں جو فیصلہ آیا اس پر سیخ پا ہوئے یا اس کے علاوہ اور جو بہت سارا جرنیلوں کا جو احتساب ہو رہا ہے اس پر انہوں نے اپنی کنسٹیچوئنسی کو فوجی آفیسرز کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو ان کا جو بیان تھا اس میں انہوں نے بیسیکلی جو ایک بات کی کہ کسی ایک شخص یا ادارے کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ تعین کر سکے کہ پاکستان ملک کی مفاد کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے جو میں نے دیکھا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک گزشتہ دنوں جو 2-3 فیصلے آئے ہیں جس میں ایک بلوچستان کا فیصلہ ہے جس میں حکومت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا آئینی جواز نہیں ہے اور ایک وہاں پر ایک بحران چل رہا ہے اس وقت ایک کرائسس چل رہا ہے کیونکہ عبوری حکم سپریم کورٹ کا برقرار ہے. اور پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک بنگلہ دیش ماڈل پہ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کر دی جائے اور ایکسپرٹس کو لے لیا جائے کیونکہ یہ جو سوالات اٹھائے ہیں چیف جسٹس صاحب نے نظام کے حوالے سے یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آتے ہیں کہ نظام تو پاکستان میں ڈیموکریسی ہے پارلیمانی نظام ہے لوگ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ آئین کی بالادستی کی بھی بات کی کہ آئین کا تحفظ ججز کی ذمہ داری ہے. آئین کی بالادستی ہے آئین میں تو یہی نظام ہے جو اس وقت پاکستان میں نظام میں جو ہو رہا ہے وہ تو آئین میں نہیں ہے. نہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نظام کی جو خرابی ہے آپ نے اس کو دور کرنا ہے نظام کو تو تبدیل نہیں کرنا نا. تو جو چیف جسٹس صاحب کا یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور دوسری طرف ہمیں آرمی چیف کا جو مائنڈ سیٹ آیا اس میں بنیادی طور پر دوسرے بھی سارے عوامل ہوں گے لیکن ایک یہ جو بات ہے جو ایک لوگ سمیل کر رہے ہیں جو فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ کے کہ شاید ایک بنگلہ دیش ماڈل کی طرز پر ایک نگران حکومت بنائی جائے جو ایک پارلیمانی نظام ہے اس وقت اس کو کچھ عرصے کے لیے روکا جائے غالباً یہ اس جانب بھی بہت بڑا اشارہ ہے. دیکھو شازیہ یہ باقی تو باتیں ہوتی ہیں ڈیموکریسی نظام ہے یہ ہے وہ ہے یہی نظام ہوتے ہیں یہی لوگ حکمران ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں جو سمی صاحب کہہ رہے ہیں. ایک زمانہ ہوتا ہے جس میں آپ واقعات بڑی دیر بعد رونما ہوتے ہیں نظام اس زبوں حالی کا شکار نہیں ہوا ہوتا اور زندگی بری بھلی چلتی رہتی ہے دن تاریخ پلٹا کھاتی ہے پھر بدلتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مثلا 9/11 سے لے کے اب تک اگر آپ غور کریں کبھی آپ نے سوچا کہ 2 جنگیں ہو چکی کتنے ڈرون حملے ہو لیے ہماری بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھی کہ سرخاندی آئی ہے شاید کسی کا قتل ناحق ہوا ہے ہر لمحے قتل ناحق ہو رہا ہے. ہم ایک نظام کی زبوالی کے عہد میں ہیں جس کی وجہ سے کبھی ایک سربراہ کو کچھ ادارے کے سربراہ کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے دوسری طرف دوسرے سربراہ کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو بات کیا ہے بات یہ ہے امریکہ کے الیکشن میں پڑھ رہا تھا اور اس سے میں جوڑ کے دیکھتا ہوں جب سماج میں بہت زیادہ ہو جائے کہ سماج کے ایک کونے پہ جہاں عوام ہے وہاں محرومی غربت اور ذلت کا ڈھیر لگ جائے اور دوسری طرف آسائش تو پھر نظام چل نہیں پاتا. یہ امریکہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. آج گارجین میں ایک میں نے آرٹیکل دیکھ رہا تھا سمی صاحب جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک یعنی 5واں حصہ ہے آبادی کا اوپر اور 5واں حصہ نیچے وہ ریپبلکن کو ووٹ دے رہے ہیں یہ ادھر دے رہے ہیں. اسی طریقے سے وہاں پہ جو مین الیکٹرل ایشوز ہیں جس سے اوائڈ کیا جا رہا ہے کہ 19% وہاں غربت بڑھ گئی ہے تو اب وہاں بھی یہی زبوں والی ہے اوپر سے خیر سے وہ بھی آ گیا. تو یہ ایشو یہ ہے کہ بحرانی عہد ہے ایک بحرانی عہد ہے سسٹیمک فیلیئرز ہیں اور سسٹیمک فیلیئرز اگر صرف صومالیہ میں ہوتا تو میں مان لیتا. ریسیشن 2008 سے جانے کا نام امریکہ سے نہیں لے رہا یورپ سے نہیں لے رہا. ہم پیریفری میں رہنے والی ریاستیں ہیں ہماری اپنی زبوں والی ہے بیلنس آف پیمنٹ کا ایشوز ہے. یہ گہرا بحران ہے آسان نہیں ہے اور اس کی کوئی تشریح ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ وہ جو ڈیموکریسی کے خلاف ہو گیا وہ مارشل لا کے حق میں ہو گیا. دیٹ از اے ویری سمپلی اوور سمپلیفیکیشن. سسٹیمک اور گہرا بحران ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ مل کے بیٹھیں بات کریں اور آگے نکلنے کی کوشش کریں. اس میں جو بات سامنے آئی ہے نا اس میں یہ ہے کہ ایک بات کہ جو آئین ہے اس ابھی تک ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے کہ آئے ملٹری رولرز انہوں نے نظام کو برا کہہ کے یہی جو عوام القاضی صاحب بیان کر رہے ہیں ان کو کہہ کے رخصت کر دیا سسٹم کو بننے نہیں دیا. باقی جو امریکہ اور یورپ کی بات ہے وہاں پر اگر کوئی زبوں حالی ہے تو وہ سسٹم کے نقائص آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم پوری طرح کام اس کو کرنے نہیں دیا گیا تو اس لیے ہمارے ہاں جو فیلیئرز ہے یہ کوئی سسٹم تو بنے ہی نہیں تو سسٹم کا فیلیئر نہیں ہے یہ تو اشخاص آتے رہے اپنی مرضی سے حکومت چلاتے رہے. مجھے اجازت 4 سال میں جو سسٹم بنا ہے ڈیموکریسی آئی کیا کیا انہوں نے عوام پہ غربت اور ذلت کی آپ نے یلغار کر یہ تو آپ کی ایک سوچ ہے کہ عوام پر غربت آپ کو کیا عوام بہتر ہوئے ہیں یہاں پہ عام آدمی یہاں بے روزگاری کم ہوئی ہے معیشت بہتر ہوئی ہے. اگر مجھے اجازت دے دیں دیکھیں
جس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو جو مارشل لاز کے زمانے میں، جرنیلوں کے زمانے میں جس طرح آئین کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے، آدھی سے زیادہ آپ کا ٹائم تو اسی میں چلا جاتا ہے کہ سسٹم کیسے بنانا ہے۔ دیکھیں اس حکومت نے کیا کیا، اختیارات صوبوں کو دیے اور یہ کہا کہ آپ اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلے کریں، جس میں ہیلتھ دیا، جس میں ایجوکیشن دیا اور کنسنسس دیا، تاکہ ملک کے اندر کسی قسم کی بعد میں احساس محرومی کو بنیاد بنا کر کوئی علیحدگی کی تحریک نہ چلائی جائے۔ ابھی پوری طرح وہ جو عوام سے آپ پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں جی روزگار دیا مجھے، آپ نے بجلی سستی کی یا مہنگی کی، آپ نے پیٹرول سستا کیا یا مہنگا کیا، آپ نے کارٹلز کی آبیاری کی یا میرے حقوق کا خیال رکھا۔ آپ ادھر ڈال دیتے ہیں جی ہم نے وہ آئین بنا دیا۔ بھئی آئین کا کیا کریں اگر نیچے آپ کی ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی into the welfare of common people تو باقی بیمانی اب یہ بات ایک سیکنڈ شازی اب اس کا جواب لے لیں۔ یہ بات انہوں نے صحیح کہی، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی تو سب سے بڑا سوال ہے نا کہ کیوں نہیں ہوا جب آپ نے ابھی تک کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں بننے دیا۔ مثال کے طور پہ کل سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا پرسوں کہ آپ سی این جی کی قیمت کو کم کر دیں، آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ 65 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی انفراسٹرکچر میں، عوامی ترجیحات کے مطابق جو فیصلے کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ ایک سوال کا جواب دے دیں، یہ آج تک امیر آدمی کو ٹیکس کیوں نہیں لگا؟ میں ابھی میرے پاس ٹوٹل فگر نہیں ہے، غریب آدمی پہ جو ٹیکس انہوں نے عائد کیا انڈائریکٹلی وہ کئی گنا زیادہ ہے بنسبت اس کے جس کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ کس کو روکا ہے؟ ایف بی آر نے کہ امیر آدمی کو ٹیکس لگایا، کیوں نہیں لگایا؟ اب اس یہ بتائیں، یہ ضیاء الحق کی غلطی ہے؟ یہ پرویز مشرف صاحب نے آ کے منع کیا تھا کہ جناب میں صدر تھا صاحب کا، آپ یہ کام نہ کریں؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ ان میں فرق نہیں ہے، ان کے کپڑوں کا فرق ہے، وردی کا فرق یا شیروانی کا فرق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ابھی نام لے لیتے ہیں ان لوگوں کے، یہی وہ سوچ ہے جس کی جانب جو لوگ مشرف کے ساتھ بیٹھ کے یہاں کے کارٹلز بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمی صاحب کہہ رہے ہیں تو اب یہی وہ سوچ ہے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہوا تھا۔ ابھی یہ جو سوچ بیان کر رہے ہیں نا قاضی صاحب، بیسیکلی یہی سوچ ہے جو ماضی میں جرنیلوں کے لیے جس نے وہ انہوں نے استعمال کی آنے کے لیے، اور اب جو ایک خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک بنگلہ دیش ماڈل کی بات ہو رہی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کو عدالتی احکامات کے ذریعے چلتا کر کے ٹیکنوکریٹس کو بٹھانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی سسٹم فیلئر، یہی وہی بات ہے۔ اور اب تک پاکستان کا جو چوری چکاری کا جب بات آ جائے نا تو یہ جرنیلوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، نہیں کوئی جرنیلوں کے پیچھے نہیں چھپتا، جن سے انا رو کر کے آتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا نیکسس ہے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے 1990 کے کیس کا جو اصغر خان کیس تھا اس کا فیصلہ دے دیا، مگر یہ ثابت ہو گیا امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ ابھی تک کیس انیشیٹ کیا، ایف آئی نے کی ہوگی انکوائری، جب بحث ہوگی، جب ہم یہ کریں گے کہ آپ نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا تو جرنیلوں پہ بات کیا ہے۔ یہ شازیہ ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ جہاں پر آپ فیصلے بڑی تیزی سے کرتے ہیں، جیسے یہ سعودی سٹائل انصاف لانے کی بات کرتے ہیں کہ صبح تحقیقات ہوں اور شام کو سر قلم کر دیا جائے۔ بے انصاف لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارے ہاں تو بے انصاف لے کے عراق میں لے کے آئے ہوئے ہیں، افغانستان میں لے کے آئے ہوئے ہیں، گوانتانامو بے تو امریکہ کا حصہ ہے، اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ یہاں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جناب اس کو جو سزا دی انہوں نے ٹھیک دی اور ریمنڈ ڈیوس کو لے گئے۔ مطلب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کے؟ کون ڈیفینڈ کر رہا تھا کس کو؟ آپ جو کانٹینٹ ہو رہا ہے آپ اس پر بات کریں۔ مجھے کال لینے دیں، چشتیاں سے کالر ذوالفقار۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح کے بیان کل چیف جسٹس صاحب نے فوج کے متعلق دیے ہیں، کیا اس سے فوج کی طاقت کو انڈرمائن نہیں کیا گیا ہے؟ اور ایسا نہ ہو کہ ملک میں ایسا مارشل لا آئے جو پہلے سے زیادہ سخت ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بالکل، مجھے اگر اجازت دیں چلیں قائد صاحب پہلے رسپونڈ کریں۔ مارشل لا جو ہے نہ وہ کوئی اس کا حل ہے، نہ مجھے لگتا نظر آ رہا ہے، نہ زمین پہ ایسی صورتحال ہے جس قسم کا یہ میس کریٹ ہو گیا نا، اس کو کوئی ٹیک اوور کرنا بڑا مشکل۔ جب جو بیان دیا تھا نا پرویز مشرف صاحب نے، بڑا معنی خیز تھا۔ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے ایک لطیفے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا مجھے پتہ ہے مجھے کس نے دھکا دیا تھا، تو ہی ہیز ٹو ٹیک اوور۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ یہاں کے جو سارے بڑے ہیں انہیں یہ سوچنا پڑے گا ہاؤ ٹو امپاور پیپل۔ ڈیموکریسی کی تسبیح پڑھنے سے نہیں ہوتا کہ میں ڈیموکریسی کے ذریعے آیا ہوں۔ ڈیموکریسی یا عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو معیشت کو اس کے حق میں استوار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے کہ دیکھیں جی ہمیں پھانسی لگ گئی تھی، لگ گئی ہوگی بھائی،
عوام کو روز پھانسی لگ رہی ہے آپ کے ہر عمل سے. آپ جب تک ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے یہ کرائسس نہیں جانے والا. نہیں میں مسکرا نہیں رہا, میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ اگر یہ رکیں تو میں بھی کچھ بول سکوں. میں سمپل یہ جو کالر نے جو بات کی ہے نا میں اس پہ فوکس کروں گا. میں کچھ زیادہ کہ انڈرمائن دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹینکوں سے اور میزائلوں سے پاکستان جو ملک کی سیکیورٹی کا ٹائم گزر گیا, مجھے تو اس بات کی کوئی تک سمجھ نہیں آئی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت جو یہ دہشت گرد جو آپ کے آ کے گھروں میں محلوں میں جو بلاسٹ کر رہے ہیں, جو یہ مارے جا رہے ہیں, روزانہ ہم پڑھتے ہیں امن لشکر کا آدمی مر گیا, وہاں پر دھماکہ ہوا, یہ مر گیا, پھر جو آپ کیا انڈیا کے ساتھ آپ کے سارے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ اب آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز جو سب محفوظ ہو گئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹینک اور میزائل سے جو ملکی حفاظت ہے اور جو فوج کا رول ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ نہایت اہم ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو عوامی حمایت ہونی چاہیے, ہمارے ہاں سسٹم ہونا چاہیے, لیکن یہ کیٹاگرائزیشن کرنا کہ جی اب ٹینکوں کا اور میزائلوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں اگریشن ہمارے اوپر ہو سکتا ہے. پاکستان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں, پاکستان کا جو وجود ہے وہ بہت ساری قوتوں کو کھٹکتا ہے, پاکستان کو ایک اسٹرانگ آرمی چاہیے. اور اس وقت آپ دیکھیں پاکستان کی آرمی پر کون اعتراض کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ امریکہ کی جانب سے سب سے بڑی تنقید ہے کہ جناب آپریشن نہیں کرتے شمالی وزیرستان میں. جو تمام قوتیں جو اس وقت پاکستان آرمی کو, ہم پاکستان آرمی کے جو پولیٹیکل رول ہے اس کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں, لیکن اس ملک کی حفاظت کے لیے جو ان کا رول ہے اس کو اس طرح کوسچن میں لے کے آنا میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی نامناسب ہے. میں ایک اس پر بات ایڈ کر دوں, شاید میں آج ایک فلم تھی جسے کلاسک فلاپ کہتے ہیں, اگر نام مجھے یاد آ گیا تو اس کے آخر میں سب ٹائٹل تھے کہ آج تک کوئی تہذیب باہر کے کسی حملہ آور سے تباہ نہیں ہوئی. زوال ہمیشہ, ہم تو ریئل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, آپ تو فلموں ابھی اصل کہانی سے جوڑ بھی دیں گے. فلم کا اصل کہانی سے کیا جوڑیں گے؟ روس پہ کسی نے حملہ کیا تھا, ہوتی ہیں اصل کہانی, روس پہ کسی نے حملہ کیا تھا. کئی فلمیں حقیقت کی کہانیوں پہ بھی بنتی ہیں. سمی صاحب یہ ان کے علم میں اضافہ کر دوں, رومن امپائر پہ حملے سے برباد ہوئی تھی, روس کے امپائر پہ باہر سے کسی نے حملہ کیا تھا. آپ اندر جو حملے کرتے ہیں, روز ڈرون مارتے ہیں لوگوں کو, ان کو چھپانے کے لیے پھر جوڈیشری اور اس کی جنگ بنا لیتے ہیں آپ. اور اس جنگ کی بات کیا ہے, ہر کام رک جاتا ہے, یہاں پہ ایک کام نہیں رکتا, چاہے فوجی ہو چاہے یہ آ جائیں. کون سا لوٹ مار کا, کارٹلز کا, وہ نہیں رکتا. اصل اس جنگ جو عوام پر یہ حملہ کرتے ہیں مسلسل اور پہ ہم بزریہ وردی بھی اور بزریہ شیروانی بھی, اس کو چھپانے کے لیے یہ جاری لڑائی ہے یہاں لے کے. اب مثال کے طور پہ یہ جاری لڑائی ہے. اب ایک بات یہ بھی ہے کہ جی جو آئین کے جو رکھوالے ہیں وہ تو جج صاحبان ہیں, سپریم کورٹ ہے. بھائی آئین کے رکھوالے اگر وہ ہیں تو جو پچھلے 65 سال میں آئین کے ساتھ جو بلادکار ہوا اس ملک کے ساتھ, جو نظام کے ساتھ ہوا, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ پھر وہ پھر عدلیہ ہے. بات یہ ہے کہ جو کسٹوڈین ہے یہاں پر اس نظام کی, وہ سب سے یہی چیز آرمی چیف نے یہی کہا کہ دیکھیں آپ نے جو بھی کام شروع کرنا ہے آپ یہ بات اب ذہن میں رکھیں, جو الزام تراشی ہے ایک دوسرے, یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ آپ بالکل یہ صحیح کہتے ہیں کہ مہنگائی کا ڈرون مارتے ہیں, لیکن جب کوئی ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو وہ بھی عوام کو ڈرون مار رہا ہے, کیونکہ یہ سارا نظام جو ہے یہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے, اور وہ نہیں ہو رہا. وہ ان کی اپنی لڑائی ہے نا, اپنی لڑائی نہیں ہے, لڑ رہے ہیں. وہ اپنی لڑائی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف لوگ کیوں دیکھ رہی ہے آج, وہ اس لیے دیکھ رہی ہے کہ مثلا جس کو 30-35 روپے کا اس نے ریلیف دے دیا یا اس نے اور ایشو ٹیک اپ کیا. اب یہ بات قاضی صاحب, سپریم کورٹ اور حکومت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. سپریم کورٹ اپنے فیصلوں سے کچھ نہیں دے سکتی جب تک ایگزیکٹو اس کو امپلیمنٹ نہ کرے, وہ دونوں جڑی ہوئی ہے. اب مثلا کرپشن کی جو بڑی یہاں پہ وارداتیں ہوئی جو سامنے آئی, کسی ایک کو بھی انہوں نے پکڑا تو توقیر صادق کا نام لیتے ہیں, معین آفتاب کا نام لیتے ہیں, عدنان خواجہ کا نام لیتے ہیں, جو یہ فرق نظر آتا ہے نا, اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے, اور جب آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر یہ باقی ادارے آپ کو ڈرائیں گے. اب میں اجازت دیں اگر قاضی صاحب, تو 3 دن پہلے ہم نے یہاں پر پروگرام کیا, بات کی کہ جی CNG کا فیصلہ آ گیا اور کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا, میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا. پہلے دن CNG بالکل بند تھی, نہیں ملا. کیا ہوا, ہم نے دیکھا کہ کل CNG اسٹیشن پر جو 5-4 اسٹیشن تھے وہاں پر چھاپے بھی پڑے, ان کے کنیکشن بھی انہوں نے, ان کے لائسنس منسوخ کیے. CNG اسٹیشنز پر رات کل میں نے دیکھا صورتحال بہت بہتر تھی, جہاں پر پہلے 1 پمپ تھا 2 پمپ کھلے ہوئے تھے, اور اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صورتحال پہلے تھی اس سے بہتر ہوئی. یہ جو ایک سسٹم ہے اس کی جو خرابی ہے اس کو نشاندہی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس میں ورک کرے, اور ورک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. توقع کے مطابق نہیں ہوگا, یہ بات صحیح ہے
क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है। सीएनजी में मैं तो सारे मुल्क में घूम के नहीं आया, आपको पता होगा क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। घूम के आए सारा मुल्क? मुझे नहीं मैं पता लाहौर क्या हो की रहा है। रात को बयान लाहौर करते में कितने जगह जब गए आप होंगे। अहम जो तनाज़ा जो मामला है, सिस्टम का मामला है, अगर उसको आप फिल्मों से और इस किस्म की अगर आपकी अप्रोच हो जाएगी तो उसका नतीजा ये, और आप एक पंप को देख के पूरे मुल्क के बारे में वर्डिक्ट दे देंगे तो आपके भी बंदे शक करेंगे कि खैरियत तो है। सही फरमा रहे हैं। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात की, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चंद ही घंटों के बाद अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज हो जाएगा। जो फैसला कुन रियासतें हैं ये तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सबकी नजरें अमरीकी सदारती इलेक्शन पर हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम ममालिक पर अमरीकी पॉलिसी असरअंदाज होती है। समी साहब, यहाँ के लोगों से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं मिट रोमनी आए, बराक ओबामा आए, पाकिस्तान की पॉलिसीज पर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात तो खैर सही होगी, लेकिन आज सिर्फ सदारती इंतखाब नहीं है। आज 33 सेनेट की सीटें हैं, इसके अलावा जो ऐवान नुमाइंदगान पूरे का इंतखाब होगा, फिर 11 जो रियासतें हैं वहाँ गवर्नर्स का भी इंतखाब होगा। अगर नसीम ज़ारा साहब हमारे साथ हैं, आसिफ हमारे साथ हैं, आसिफ से पूछते हैं। आसिफ आपको आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है उनसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। मैं उसमें ये देख रहा था कि क्योंकि तूफान से ये रियासतें बहुत शदीद मुतासर हुई हैं, तो न्यूयॉर्क स्टेट में तो ये उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन वोटर्स की किसी भी पोलिंग स्टेशन पर थी, किसी भी हिस्से में थी, लेकिन आप पूरी रियासत में किसी भी जगह जाके वोट डाल सकते हैं अगर आप तूफान की वजह से डिस्प्लेस हैं। लेकिन बड़ा कांटेदार मुकाबला है, जबरदस्त। कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। नहीं, उसमें हर मीडिया जो है वो उसने अपनी बात की होगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें अददी तौर पर तो ओबामा को कुछ थोड़ा सा एज है, लेकिन इसके नतायज कुछ भी हो सकते हैं और इस बात का बड़ा इम्कान है। जो है अपना बाराक ओबामा, वो भी हर चंद के उसने मायूस भी किया लोगों को, और वैसे भी कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं आता होता अमेरिकन प्रेसिडेंट, चाहे रिपब्लिकन जीत जाए या कोई भी जीत जाए, क्योंकि बुश की सारी पॉलिसीज ओबामा ने कंटिन्यू की थी। हालांकि तकरीर जो मिस्र में की थी वो भी हमने देखी थी। मगर समी साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, वो जो 40,000 लोगों को मकानात और घर चाहिए, मैं आज वो पढ़ रहा था, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये ओवरऑल भी टर्न आउट कम आता नजर आता है क्योंकि इतनी ज़्यादा चार्ज नहीं है, दोनों तरफ से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। देखिए काई साहब, जो तो अर्ली वोटिंग हुई है ना, वो तो उसने तो रिकॉर्ड तोड़ा है। वो तो अभी आप देखें तकरीबन 3.5 करोड़ वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। पिछला जो 2008 का इलेक्शन था उसमें अर्ली वोटिंग 22% थी, लेकिन अभी जो एस्टिमेट्स आए हैं वो अर्ली वोटिंग 35 से 40% के दरमियान है। पहले हो चुके हैं वोट, लोग वोट डाल चुके हैं। और जो फ्लोरिडा और ओहायो, वर्जीनिया, विस्कॉन्सन, इन तमाम रियासतों में अर्ली वोटिंग में जो रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने जो ज्यादा वोट डाला है रिपब्लिकन की निस्बत। तस्वुर किया जा रहा है कि जो डेमोक्रेट है उसने ओबामा को ही वोट दिया होगा, लेकिन वो वोट किसी को भी दे सकते हैं। आसिफ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। अच्छा आसिफ, ये बताएं क्या माहौल लग रहा है? इतना कांटेदार मुकाबला है कि कोई भी पेशन गोई अभी नहीं की जा सकती वक्त से पहले? नहीं, इतना देखिए, जो समी साहब ने पहले बात की है ना कि जो खबरें आ रही हैं कि ओबामा जो हैं वो लीड करेंगे, उसकी वजह कुछ जो हैं वो, एक तो क्लाइमेट का इशू उन्होंने उठाया हुआ है। आज जो सर्टन स्टेट में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन उनके साथ थे, और जो सर्टन पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, उसका भी आपको थोड़ा सा जिक्र करता चलूं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कंफ्यूज है कि किसको वोट दें। जैसे काजी साहब ने कहा कि कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, इनसे मैं इत्तफाक नहीं करता। जो रिपब्लिकन हैं दे आर ट्रेडिशनली पाकिस्तान के, उनके साथ हालात इंप्रूव होते हैं और वो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ओबामा के 4 साल के दौरान में आप देखें, पाकिस्तान का रिलेशनशिप हमेशा डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के साथ वो बहुत लो लेवल पे चला जाता है। अब भी मिट रोमनी ने जो डिबेट्स की थी उसमें आप उनका बयान सुने तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट द कंट्री जिसको हम डिवोर्स कर सकें। ठीक है, अच्छा, नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि इस वक्त तो बहुत सारे इलाके में भी अभी बिजली नहीं है, तो वोटर्स टर्न आउट जो है वो तो खासा कम होगा। और फिर न्यूयॉर्क में एक सेनेट की सीट पर भी इलेक्शन है, उस पर जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो सर्वेज आ रहे थे, उसमें शायद जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है वो थोड़ी ट्रबल में है, हालांकि ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। लगता है उनको प्रॉब्लम। अच्छा, मैं एक अर्ज कर दूं, जो उन्होंने कहा ना ये इसके बारे में
کہ یہ جی یہ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں. $7 لاکھ جو اوباما کو ڈونیشن دی ہے نا, وہ فوسل فیولز کمپنیز ہیں انہوں نے دی ہے, جو کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس انوائرمنٹل انڈسٹری کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. لہٰذا یہ تو اب یہ الیکٹرل سلوگن تک تو ہوگا اور نہیں ہوگا. مگر دوسری جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ بش جو تھا, اس کی جو افغانستان پالیسی تھی وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے نا. کیا فرق تھا اس میں؟ اور یہ ریپبلکن نے آتے ہی جا کے کہا کہ جناب ہم پاکستان کو ڈیورس نہیں کر سکتے. تو واٹ ڈز دیٹ مین کہ جو ریلیشن شپ انہوں نے ہمارے ساتھ رکھنا ہے وہی رکھیں گے. ان کی پاکستان پالیسی ریپبلکن کے جیتنے سے یا ڈیموکریٹ کے جیتنے سے چینج نہیں ہوگی بھائی. ان کے جو ان کی پالیسی جو بھی ہے وہ نہیں تب بدلے گی. کوئی اس میں فروئی تبدیلی آ جائے تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن عملی طور پہ یہ اوباما جب آئے تھے, جب انہوں نے کائرو میں تقریر کی تھی, آپ نے بھی سنی ہوگی, ہم نے بھی سنی, وہ کیا ہوا؟ سرج کی انہوں نے آ کے, انہوں نے ریپبلکن پالیسی جنگ کی جو پالیسی تھی اسے ٹو کیا. اور بعد میں جب اگر جو واپس ابھی بھی آپ ان دونوں کی بحث سنیں تو ڈرون پہ ان لوگوں کا ایک کنسنسس ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا ان کا وہ ایک کنسنسس ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق آئے گا. جو ان کی جو پالیسی ہے نا وہ ان کے اپنے ملکی مفادات کے تابع ہے. پرابلم ہمارے ہاں ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی تالے آزما, جب بھی کوئی بندہ جو عوامی حمایت سے اقتدار میں نہیں آیا ہوتا, وہ اگر اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ ان لوگوں سے ایسی ان کو مراد دیتا ہے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے. جس سے اس پہ بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ نظام نہیں بنا, جس کی وجہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج سفر کر رہے ہیں, مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, کچھ ڈیلیور لاکھ کو تو سپورٹ کر رہے تھے نہیں, لیکن وہ بھی لاکھ کو تو 11 سال انہوں نے سپورٹ کیا, پیسے دیے, قرضہ دیا, اسلحہ دیا. پاکستان کے عوام کو تو ضیاء الحق نے مارا نا, پاکستان میں نظام تو نہیں بننے دیا نا. تو ہم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریپبلکنز جو ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیں جب وہ سارے کا سارا ارا تھا وہ ریگن کا ارا تھا, آپ نے افغانستان میں ان کو ان کا وہ جنگ لڑنی تھی تو امریکہ نے آپ کو بھرپور مدد دی. اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا, جو بھی وہاں سے مدد آئی اب تک ماضی میں وہ زیادہ تر ملٹری کے حوالے سے امداد تھی. یہ پہلا موقع تھا جب یہ موجودہ حکومت نے کیری لوگر بل جو اوباما نے جو پیش کیا تھا, جس میں پلیج تھی فرام پیپل آف امریکہ ٹو پیپل آف پاکستان. وہ اب تعلقات جیسے آصف نے کہا کہ لوئسٹ پہ آ گئے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئے. ہمارے نمائندہ اویس سلیم سے بھی رابطہ ہمارا کٹ گیا ہے. یہ آج کچھ رابطے کچھ ہمارا اصل میں وہ طوفان کی وجہ سے ٹیلی کمیونیکیشن جو لائنز ہیں وہ بھی, اور اس کے علاوہ کیونکہ آج پورا امریکہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہا ہوگا, وہاں پر الیکشن کیمپین کے آخری گھنٹے, تو وہ کنیکشنز میں بھی وہ پرابلم آ رہی ہے. لیکن صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ جب چاہے آپ لیٹن امریکہ دیکھ لیں, وہاں پہ کوز کو بھی امریکہ نے سپورٹ کیا, اس دور کی اگر آپ بات کرتے ہیں, یہاں بھی انہیں تو تالے آزما کو اندر سے اٹھ کے نہیں آ جاتے تھے. تالے آزماؤں جو ہے وہ عالمی جو سارا کھیل تھا اسی کے راستے جہاں تو وہ ہوتے تو اندر ہی سے تھے نا, آتے تو بھائی ظاہر ہے. اب امریکی جنرل تو پاکستان میں مارشل لا نہیں لگا سکتا, لیکن امریکن ٹیسٹ سپورٹ کے ساتھ تو لگا رہے ہیں, وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سوارتو تھا, سوارتو نے کو جتنا اسلحہ ویسٹ نے دیا اور CIA نے دیا اپنے عوام کو کچلنے کے لیے سوئکارنوں کے خلاف, تو وہ میں نے تو نہیں دیا, لیکن جرنیل تو اندر کا ہی ہوتا ہے جسے وہ آگے سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جرنیل نہیں ہے, اس میں بہت سارا اگر جرنیل کچھ لے کے آتی ہیں تو عدالتیں ماضی میں اس کو دوام بخشتی رہی ہیں. عدالتوں نے تمام وہ جو نصرت بھٹو کیس جو تھا اس میں نظریہ ضرورت آ گیا. پھر اس کے بعد یہ جو مشرف کا دور تھا اس میں جو فیصلہ لکھا گیا جس میں نواز شریف صاحب کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہاتھ باندھ کے آپ نے سعودی عرب روانہ کر دیا, اور یہ کہ یہ جو کچھ ہوا صحیح ہوا اور آگے بھی ترمیم کا حق ہے, یہ عدالتوں نے دیا, جس میں ہمارے موجودہ چیف جسٹس سارے کے سارے شامل تھے. تو وہی جو بات یہ ہو رہی ہے نا کہ پھر اگر آپ نے سزا جزا کا عمل شروع کرنا ہے تو پھر کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اب اچانک میں ایماندار ہو جاؤں اور میں کہوں جی یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ بھائی جو اکیوزڈ ہے اسے اکیوز سمجھے, وہ مجرم نہیں ہے, ملزم کو اور ساتھ انہوں نے جو اچھی بات کی, میں جس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چاہے جرنیل ہو یا چاہے سیویلین ہو, پہلے ہی نہ سزا دے دے ہمیں پولیس والے یا ایجنسیاں کسی عام آدمی کو, اور پہلے ہی ہم کسی جرنیل یا کسی جج یا کسی پولیٹیشین کو مجرم نہ قرار دے دیں. تو اس پہ اگر آپ ایک اس طرح سے عمل کریں, کلی طور پر عمل کریں, تو میرے خیال میں یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. اویس ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. اویس, کیا ماحول ہے, کیا گہما گہمی ہے؟ چند گھنٹوں کے بعد وہاں پر ووٹنگ شروع ہو جائے گی, لگتا ہے اب سب کی جو نظریں ہیں وہ سوئنگ سٹیٹس پر لگی ہوئی ہیں. جی شازیہ, یہاں پر جو عام تبصرہ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کا الیکشن جو ہے وہ اگرچہ ملک 50 ریاستوں پر مشتمل ہے, لیکن صدارتی الیکشن جو ہے وہ اب 7-8 سوئنگ سٹیٹس پر مشتمل ہو کر رہ گیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں پچھلے ایک ہفتے میں دونوں جو پارٹیاں ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ, انہوں نے انہی ریاستوں میں اپنا پورا زور لگا دیا ہے اور ووٹرز کا دل جیتنے کی کوشش کی ہے. ایون کل اور اس وقت بھی
جو نائب صدارت کے امیدوار ہیں ریپبلکن پارٹی کے پال رائن، وہ کولوراڈو میں ہیں. مٹ رومنی جو ہیں وہ اپنی کیمپین کا اختتام نیو ہیمپشائر میں کر رہے ہیں. اویس میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. اویس مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ یہ ایوان نمائندگان کا بھی پورا انتخاب ہے، سینٹ کی سیٹس کا بھی انتخاب ہے، اس طرف بھی کچھ توجہ ہے کہ جو کمپوزیشن ہوگی کانگریس کی وہ اس میں کیا جو آنے والا صدر ہے، کیونکہ سرویز میں تو اوباما آگے آ گئے ہیں، تو کیا وہ سپورٹ لے سکیں گے لیجسلیشن کی اپنے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ جی سمی صاحب، آپ نے ایک انتہائی اہم بات کی طرف اشارہ کیا جس پر عام طور پر اس الیکشن کے حوالے سے جب تجزیہ کار بات کر رہے ہیں تو ان کی توجہ نہیں ہے، لیکن جب یہاں پر ہماری عام ووٹرز سے بات ہوتی ہے تو وہ پچھلے سال خاص طور پر امریکی بجٹ کے حوالے سے جو گریڈ لاک ہو گیا تھا کانگریس میں، جس کے بعد سپر کمیٹی بنانا پڑی جس نے اس مسئلے کو حل کیا، اس کی وجہ سے وہ خاصے تشویش کا شکار ہیں، خاص طور پر جبکہ معاشی حالات بھی امریکہ کے اس وقت کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جس بھی پارٹی کے صدر اور نائب صدر کو ووٹ دیں گے وہ چاہیں گے کہ کانگریس میں بھی اس کی اکثریت ہو تاکہ آئندہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس سلیم آپ کا. ظاہر ہے لوگ اسی کو چنیں گے، جس امریکی صدر کو چنیں گے ظاہر ہے وہ چاہیں گے انہی کے نمائندے جو ہیں. اچھا، نارملی ایسا ہوا نہیں، کم ایسا ہوا ہے. مثلا بش جب آئے تھے تو ان کو یہ مل گئی تھی سپورٹ بہت زیادہ ان کی، لیکن کلنٹن ہمیشہ اسی پرابلم کا شکار رہے. اور اوباما جو ہیں جب 2010 میں وہ مڈ ٹرم الیکشن ہوئے تھے تو اس میں کانگریس جو تھی وہ تو ساری کی ساری وہ چلی گئی ریپبلکن پارٹی کے پاس، تو ان کی جو لیجسلیشن میں خاصی پرابلم ہوئی. لیکن اس صورتحال میں بھی اگر وہ چاہیں تو ان کے پاس یہ اختیار ہمیشہ کانگریس وہاں پر دیتی ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام ملکی مفاد میں ہے تو وہ ایک ویور کی اجازت ہوتی ہے صدر کو کہ وہ ایک ویور دے دیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ امداد ملتی رہتی ہے. پاکستان کو بھی مشرف صاحب کے زمانے میں 7 سال تک امداد اگرچہ کانگریس نے روکی ہوئی تھی لیکن امریکی صدر نے ویور کے ذریعے دی، اور یہ اختیار ان کو ہمیشہ وہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اگر ان کے مفاد میں ہوا تو وہ صدر صاحب ویور کے ذریعے لیجسلیچر کو بالکل بائی پاس کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد امریکی عوام کسی اپنا صدر چنے. اچھا، ایک اور میں اس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اب تک جو انتخابی ہوئی ہیں نا کیمپینز، ان میں سے سب سے مہنگی ترین کیمپین تھی. $3 بلین، $3 ارب کے نزدیک اس پر صاحب اس پہ بھی تو روشنی ڈالیں کہ ان کے عوام جو 19% عوام غربت میں مزید گئے ہیں، تو یہ اوپر جو سیاست اور مال کا کھیل ہے اس میں پھیلاؤ آ رہا ہے، نیچے غربت بڑھتی جا رہی ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے، وہ اس طرح سے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئی، لیکن وہاں کا جو اب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسے جو نظام پر جو اعتماد ہے لوگوں کا، جو الیکشن ہے 2008 کا اس میں اباؤٹ 58% لوگوں نے ووٹ دیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 42% لوگوں کے اعتماد نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً میں ایک فیکٹ اور دے دوں، اس میں تقریباً 8 سے 10% لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایلیجیبل نہیں ہوتے ووٹ دینے کے، جس میں فیلنز آ جاتے ہیں، کسی وجہ سے ان کا ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن غالباً شاید وہ بھی ووٹ دے رہے ہوں گے. تو وہ جو آپ 38% کی بات کر رہے ہیں وہ اتنا نہیں ہے، وہ مارجن وہ کم ہے مارجن. ڈائریکٹ پھر ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا، میرے خیال میں ہم ہماری کچھ خبریں نہ رہ جائیں. ایک تو شازیہ میں بات کرنا چاہوں گا، یہ جو سی این جے پرائسز کی میں بات کر رہا تھا، کچھ میرے خیال میں لائنیں ہمیں بھی گڑبڑا رہی ہیں. تو اس میں جو بات سامنے آئی کہ 35 روپے 80 پیسے کے قریب سمی صاحب صرف سرکار کا ٹیکس تھا سی این جی پر، اور 20 روپے اور کچھ پیسے جو ہے وہ آپریٹو کاسٹ تھی. اگر اس کو ہم شامل کریں اور تو یہ اس کا انالیسز ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ جنہوں نے ایک سی این جی اسٹیشن لگا رکھا ہے ان کا ہم برکس نکال دیں، عوام کا تو نکلا ہی ہوا ہے، ان کو نہ عوام میں شامل کر لیں، مگر ایک مناسب طریقے سے جو ریٹ آف پروفٹ اس کو طے کیا جائے. اسی طریقے سے جو فرنزک آڈٹ ہے وہ باقی یوٹیلیٹیز کا بھی کروایا جائے، کیونکہ خبریں یہ ہیں یا ریومرز یہ ہیں کہ یہ ساری جو جس طرح وہ جو امریکی سفیر یہاں سے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب مسئلہ بجلی کا نہیں ہے، بجلی کی قیمت کا ہے، کہ قیمت نہیں پے کر پا رہے ہیں. تو کیا وہ 8 روپے کی ہمیں پڑ رہا ہے، 12 روپے کا پڑ رہا ہے، پروفٹ اس میں کتنا ہے، سبسڈیز جو ڈسکوز کو دی جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایگزسٹینشیل ایشوز ہیں. یہی جو یہ میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ الیکشن تو ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی ان کے ملک میں آ بھی جائے گا، مگر یہ کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، اس کو کیسے اس ساری اکنامک میس سے باہر نکالنا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے میرے خیال میں. ہمارے لیے سارے الیکشن کا کیوں ہم نے یہ خبر ڈسکس کی، عوام کے ساتھ شیئر ساری انفارمیشن کرنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کے اتنے طاقتور ملک میں بھی جو عوام ہیں
وہ اسٹیک ہولڈر بنے ہیں تو وہاں پر نظام نے ڈیلیور کرنا شروع کیا ہے. 60% اگر ووٹس آ رہے ہیں اور اس دفعہ جو ارلی ووٹنگ کا تناسب پہلے سے زیادہ ہے, باوجود اس کے کہ وہاں پر طوفان آیا, یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ زیادہ ہوگا. تو عوام سٹیک ہولڈر ہیں. اگر آپ سٹیک ہولڈر بنیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ان لوگوں کو ایک میسج دے سکتے ہیں جو کہ ہم اگر ہمیں اگنور کیا گیا تو نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ نہیں آئے ہوں گے. تو یہ دیکھیں اب مٹ رومنی آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ, تو مٹ رومنی کس کے نمائندے ہیں؟ امریکی عوام کے نمائندے. وہ تو اپنے امریکی عوام کے مطابق عوام کے نمائندے. اچھا یہ جو تھے امریکی عوام کے نمائندے تھے, اس لیے 19% غربت بڑھا دی انہوں نے. یہ امریکی عوام کے نمائندے تھے کہ 7-8 ٹریلین ڈالر کا قرضہ ڈال لیا اپنی کلاس کو بچانے کے لیے. عوام پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں عوام پر تو انہوں نے 5-10 ٹریلین ڈالر خرچ نہیں کیے جن کا برکس نکلا ہوا ہے. 1.5-2 لاکھ روپے ایک سٹوڈنٹ پہ قرضہ ہے. اگر آپ جا کے ابھی ویب سائٹس پہ دیکھیں تو اس کو نوکری نہیں مل رہی. ویئر ایز لیمن برادرز کو کتنے پیسے دیے. میں یہ کہہ رہا ہوں عوام کو ووٹ دینے کا حق ہے وہاں پہ, یہ نہیں میں بات ماننے کو تیار. اس کی وجہ یہ کہ آپ مجھے یہ عوام سے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ ایک 900 شہروں میں جو یہ ایک وال سٹریٹ موومنٹ وہاں شروع ہوئی تھی جس نے پورے شہروں میں پھیل گئی تھی اور ابھی بھی انفینسی میں وہاں موجود ہے, وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں یہ شدید احساس موجود ہے کہ یہ گورنمنٹ ووٹ تو ہم سے لیتی ہے مگر جو اس کے بڑے وہ ہیں اس کو فنڈ دینے والے یہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا سکیم ہے, امریکہ میں جو انشورنس کمپنیوں کا سکیم ہے, نہیں پتا آپ کو سمی صاحب وہ کیا ہے؟ آپ تو وہاں رہتے ہیں. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ لوگوں کو احساس ہوگا, لیکن لوگوں کو اپنے نظام پر بھی اعتماد ہے. نہیں, لوگوں کو جا کے حصہ لے رہے ہیں, وہاں کی لیبر پارٹی کو اپنا نمائندہ چاہیے. دیکھیں وہاں پہ موومنٹ بھی چل رہی ہے, ابھی انفینسی میں ہے, ابھی چھوٹی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیبر جو ہے یہ خاص کر جو وسکانسن میں ہوا تھا, لوگوں کو احساس ہے کہ عوام کو احساس ہے کہ دولت تو وہاں کے ورکر محنت کش پیدا کرتے ہیں نا, اوپر یہ بیٹھ کے مینجمنٹ کے نام سے واردات کر رہے ہیں. تو وہاں بیسیکلی یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ مٹ رومنی بھی اسی کلاس کے نمائندے ہیں, اوباما بھی اسی کلاس کے نمائندے ہیں, اور خاص طور پر اوباما ان کے کلر کی وجہ سے ان کی وہ ڈیماگاگ بڑے اچھے ہیں, تقریریں بڑی اچھی کر لیتے ہیں. آخر میں 4.5 سالوں میں کیوں مشکل آ رہی ہے مٹ رومنی کے سامنے؟ مٹ رومنی ایک ہی بات کرے, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. انہوں نے آپ سے یہ کہا تھا آپ کی غربت دور کریں گے, انہوں نے غربت بڑھا دی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا ان کے اپوننٹ ہے وہ یہی کہیں گے نا, کیا کہیں گے. اسی وجہ سے نہیں پتہ چل رہا ہمیں کہ اتنا پاپولر پریزیڈنٹ جو تھا جو کہ کینیڈی سے زیادہ, جان ایف کینیڈی سے زیادہ 84% ریٹنگ لے رہا تھا, آج اس کو الیکشن جیتنا مصیبت بنی ہوئی ہے. ابھی بیکاز ہی could not deliver and why بیکاز انہوں نے پے کیا ہے الیکشن کے لیے, وہ ان کا کام کرے گا. یہ عوام نے اسی کو ووٹ دینا جو اس کے مفاد کا خیال کرے گا. اگر اوباما نے ان کے لوگوں کا تحفظ نہیں کیا رائٹس کا تو اور اگلے سال پتا کیا ہوگا, کیونکہ رومنی نے نہیں کیا تو اس کے مقابلے میں جو آئے وہ اس کو لے آئیں گے. تو یہ ایک میننگ لیس سرکل چلتا رہے گا. یعنی میں حیران ہوں آپ کی بات پر. آپ یہ میننگ لیس سرکل اس لیے چلتا رہے گا کہ دونوں کی کانسٹیچوئنسی ایک ہے. اصل میں وہ جہاں سے 1 ارب روپیہ, اب 2 ارب روپے کا الیکشن, اب 2.5 ارب ڈالر کا, یہ سارا کھیل چل رہا ہے وہاں پہ. تو یہ سسٹم میں رہتے ہوئے تو کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب رومنی آج جیت جاتا ہے, سپوز اگلے 4 سال بعد الیکشن ہوگا کہ رومنی صاحب کیونکہ یہ نہیں کہا, یہ ہم ایک نیا مسایا, ایک نیا مسیحا لے آئے ہیں, اب اس کو ووٹ دیں. خدا کے لیے آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے ایک میننگ لیس. اچھا آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ جو امریکی صدر ہے وہ عوام کا حقیقی نمائندہ نہیں ہوتا؟ میں نہیں سمجھتا, نہیں ہوتا. اگر عوام کو نمائندہ ہوتا تو نہیں, اس کی وجہ یہ پہلی بات تو یہ کہ عوام اس کو الیکٹ نہیں کرتے. عوام کے پاپولر ووٹوں سے الیکٹ نہیں ہوتا. یہاں لیڈیا بیٹھ کے کہہ کے گئی ہے, یہاں لیڈیا بیٹھ کے کہہ کے گئی ہے سمی صاحب کہ الیکٹرل کالج کرتا ہے اور الیکٹرل کالج نان الیکٹڈ ہے. نیچے لائنیں لگی ہوئی ہیں, نیچے ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی چل رہی ہے. یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی نہیں ہے وہاں پر لوگوں کے لیے نہیں ہوگی. اچھا ویسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اگر وہاں کا جو صدر ہے پاپولر ووٹر سے نہیں ہوتا تو پھر عوام کا کیا اس میں رول رہے گا؟ نہیں یہ رول نہیں, بولنے نہیں دے رہا, شور مچا رہا ہے. لاس ویگس کی ایک ریسٹورینٹ میں یہ خبر CNN پہ دیکھ رہا تھا, جس وقت آ کے ال گور نے یہ کہا کہ میں صدر نہیں رہا, ووٹ تو میرے زیادہ ہیں مگر میں اس میں ہار گیا ہوں. تو نیچے CNN پہ ایک ٹکر چل رہا تھا کہ اس مجھے 2000 کی بات ہے, یہ 2000 کی بات ہے کہ اس نیچے ٹکر چل رہا تھا کہ جو ال گور کے اس بیان سے پہلے 60-65% امریکی عوام کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ امریکی پریزیڈنٹ کو نہیں, ان کو نہیں پتا, آپ کو پتا ہے, ان کو نہیں پتا. نہیں آپ CNN سے زیادہ لائق ہیں بھائی, آپ اکیلے CNN تو آپ کے بھائی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی. دیکھیں میں آپ کو جو نسیم ظاہرہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر. نسیم ظاہرہ صاحبہ, اتنا ٹف کمپٹیشن سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی پیشن گوئی پہلے نہیں کی جا سکتی. طوفان جو سینڈی آیا تھا, کہا جا رہا ہے کہ اسے ٹرن آؤٹ کچھ متاثر ہو سکتا ہے, کیا یہ خبریں ٹھیک ہیں؟
کیا خبریں؟ نہیں پھر سے دہرائیے گا، معاف کیجیے گا، مجھے نہیں سنا۔ تو بتایا جا رہا تھا، ایسی خبریں آ رہی تھی جو سینڈی طوفان آیا، ایسا کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرن آؤٹ متاثر ہو۔ جی ہاں، یہ تو میرا خیال ہے یقیناً ہوگا، لیکن کوئی بہت زیادہ متاثر نہیں ہوگا، مارجنلی ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس سے کوئی آپ کے جو الیکشن کی ووٹنگ وغیرہ کوئی میجر اس میں ڈفرنس آئے گا، لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ تو اچھا نسیم صاحبہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے، قاضی سعید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ امریکی عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا، یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے۔ آپ وہاں پر ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا لوگوں کا اپنے نظام پر اعتماد ہے اور لوگ واقعی یہ ووٹ سے منتخب کر رہے ہیں اپنے صدر کو؟ دیکھیے، انتظام جو یہاں کا نظام ہے اس پر یقیناً اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن اس پر اعتماد ہے تو یہ لوگ نکلتے ہیں، اعتماد ہے تو یہ سسٹم چلتا ہے، اعتماد تو یقیناً ہے، لیکن چونکہ اس میں ظاہر ہے بہت سی گنجائش ہے اور بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، پوری دنیا کے سسٹمز پر سوال اٹھ رہے ہیں، تو یہاں بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ اعتماد نہیں ہے، اعتماد تو ویسے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، ممکن ہے ان کا اعتماد ٹوٹنے میں تھوڑا وقت لگے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ الیکٹرل کالج جو ہے، جو نان الیکٹڈ باڈی ہے، اور کل ہم یہاں ایک US ڈپلومیٹ سے بات بھی کر رہے تھے، اور پھر مجھے الگور بھی یاد آیا جب انہوں نے بو آؤٹ کیا تھا کہ سنس دی امریکن پریزیڈنٹ از ناٹ الیکٹڈ بائی دی امریکن پیپل، اٹ از الیکٹڈ بائی دی، یہ اس نے کہا تھا ریکارڈ پہ CNN پہ، چونکہ میرے ووٹ زیادہ ہیں مگر الیکٹڈ کالج میں ہار گیا ہوں، تو الٹیمیٹلی تو الیکٹڈ کالج ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ کیا کہیں گی آپ؟ اچھا دیکھیے نا، نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو حقیقت ہے جو آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ زیادہ ملے لیکن نمبرز میں زیادہ ووٹ ہوں، لیکن الیکٹرل ووٹس اس کو نہ ملے اور الیکٹرل ووٹ سے وہ ہار جائے۔ لیکن یہ تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ سسٹم ایک سسٹم کے تحت اگری کیا تھا، تو اگریڈ اپون سسٹم یہی ہے، تو فی الحال تو یہی صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور یہی جو نظام ہے، جو الیکٹرل کالج کا نظام ہے، امریکی عوام اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، تو اسی لیے اس نظام کیا اس پہ کوئی ریفرینڈم ہوا کہ انہوں نے تسلیم کروایا ہے؟ دیکھیں نا، ان کی الیکٹڈ باڈیز نے کیا، اس پہ تو کوئی سروے نہیں آیا۔ تو اسی سسٹم کو مانتے ہوئے وہ باہر نکلتے ہیں۔ نسیم صاحبہ، آپ کا کمنٹ چاہیے اس پہ پلیز۔ جی اس پہ آپ کا کمنٹ چاہیے کہ کیا الیکٹرل کالج کا جو سسٹم ہے امریکی عوام کی رائے کے تسلیم کیا کہ نہیں؟ تسلیم کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ نہیں یقیناً، دیکھیے میری کیا اس پہ آپ کو رائے چاہیے، وہ تو تسلیم کیا تو قاضی صاحب نہیں مان رہے اس بات کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فضول ہے۔ نہیں، یہ سم ہو یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی ریفرینڈم، ایک سسٹم ہے جو ان کی رولنگ ایلیٹ بناتی ہے اوپر بیٹھ کے، یہاں بھی وہی بنا رہے ہیں۔ قاضی صاحب وہ تو پوری دنیا میں کہیں کہیں رولنگ ایلیٹ ہی بناتی ہے نا، لیکن تو پھر ہم عوام کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ بیچاری عوام کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں لمبی بحث نسیم ظاہرہ صاحب ہمارے پروگرام کا آپ لوگ چاہتے ہیں ہر جگہ سسٹم بدل جائے، یہ امریکہ میں بھی انقلاب لانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے گا۔ نہیں، یہ وہاں بھی رکوا دیں گے اور یہاں بھی رکوا رکھا ہے انہوں نے۔ چلے نسیم ظاہرہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ووٹنگ شروع ہو جائے گی، انہوں نے ایک اچھی بات کی نسیم ظاہرہ صاحبہ نے کہ بھئی وہ تو ہر جگہ رولنگ ایلیٹ نظام بناتی ہے، تو عوام کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں آپ مانے سوائے انقلاب کے قاضی صاحب کو کہیں پہ کسی سسٹم پر اعتماد آپ بھی تو رد انقلاب کے بادشاہ ہیں۔ مجھے کلوزنگ دینی ہے، پروگرام کا وقت اور وہ انقلاب شاید چاولوں کی دیگ آخر میں چوری ہو جاتی ہے۔ پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے، آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں ہر دفعہ۔ پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے، خبر@دنیا TV.tv پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔